डॉक्टर तबस्सुम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। आज की ये जो टॉपिक है थर्ड सेम वालों के लिए है। शुमारियात बराए माशियात। मॉडल फर्स्ट, शुमारियात का तारुफ। शुमारियात है क्या? शुमारियात बोलते किसको? मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। शुमारियात का मफ़हूम, बुनियादी तस्वुर। आम तौर पर लफ्ज़ शुमारियात के माने हकीकत के हैं। लफ्ज़ शुमारियात के माने हकीकत के हैं। इसके अलावा किसी ख़ास फ़ेल को अशकाल में ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को अशकाल में ज़ाहिर करने को शुमारियात कहते हैं। क़दीम ज़माने में शुमारियात की वसअत बहुत ही महदूद हुआ करती थी, लेकिन जदीद दौर में हर साइंटिफ़िक और माशी तहक़ीक़ के लिए शुमारियात बेहद ज़रूरी हो गया। समाजी और माशी मुतालिया बग़ैर शुमारियात के बेकार है। इसी वजह से शुमारियात की काफ़ी अहमियत है। लफ्ज़ स्टैटिक एक लामुतनाही लफ्ज़ स्टार्ट से अक्स किया गया है, जिसके माने सियासी रियासत यानी कि पॉलिटिकल स्टेट के हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या लुग़ात के लिहाज से शुमारियात से मुराद वो रियाज़ियात हकीकत है जो बाकायदा जमा किया हुआ अदाद व शुमार होते हैं। ये एक बाकायदा अदाद व शुमार को जमा करना और इसकी दर्जेबंदी करके एक जदवली शक्ल में ज़ाहिर करना होता है। एल.आर. कॉर्नर के मुताबिक शुमारियात पैमाइशी तहक़ीक़ी उनसर होता है जो कुदरती या समाजी अफ़आल को बाकायदगी से तरतीब देकर इसकी पैमाइश करने का एक तरीक़ा होता है। केंडाल और योल के मुताबिक शुमारियात एक ऐसा अदाद व शुमार होते हैं, ये जो है ना माशीदा हैं लोग, जो मुख्तलिफ़ वजूहात से असरअंदाज होते हैं। वेबस्टर के मुताबिक हक़ाइक़ दर्जे बंदी करके मुख्तलिफ़ अफ़राद के हालात की नुमाइंदगी करना, ख़ासकर इन हक़ाइक़ की दर्जे बंदी करना जो नंबर्स या अदाद व शुमार के जदवल में दर्जे बंदी की गई है। शुमारियात एक साइंस है जो समाजी मक़ासिद की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीलिंगमैन के मुताबिक शुमारियात एक ऐसी साइंस है जिसमें अदाद व शुमार को जमा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बतलाए जाते हैं और इन अदाद शुमार की दर्जेबंदी की जाती है। फिर इन अदाद व शुमार की वज़ाहत और तशरीह की जाती है। इन अदाद व शुमार के दरमियान तक़ाबुल करके रियाज़ती सूरत में ज़ाहिर किया जाता है ताकि दी गई अदायों में दरियाफ़्त किया जाए। मंदरजे वाला दिए गए शुमारियात की तारीफ़ से यह कहा जा सकता है कि शुमारियात या स्टार्स एक हकीकत की रियाज़ती तशरीह है जो हकीकत का तज़किया और इस तशरीह करता है। ये एक ऐसा साइंटिफ़िक तरीक़ा जांच है जो मुख्तलिफ़ वसूल और रियाज़ती अदाद व शुमार को ज़ाहिर, इज़हार और तज़किया जो किसी ख़ास मकसद के हुसूल के लिए किया जाता है। शुमारियाती तरीक़े में किसी ख़ास मकसद के हुसूल के लिए इसके मुतालिए अदाद व शुमार को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है और फिर इन अदाद व शुमार को जदवल के ज़रिए ज़ाहिर करके इसकी तशरीह की जाती है। बाज़ औक़ात इकट्ठा किए गए अदाद व शुमार का तक़ाबुल किया जाता है। रियाज़ती फ़ार्मूलों की मदद से हक़ाइक़ को मालूम करके नीचे को अक्स किया जाता है। शुमारियात की तारीफ़ों को नज़र में रखते हुए मंदरजे ज़ैल शुमारियात की ख़ुसूसियत बयान की गई है। शुमारियात की ख़ुसूसियत। शुमारियात एक मजमूई हकीकत होते हैं। शुमारियात ज़्यादातर मुख्तलिफ़ वजूहात से असरअंदाज होता है। शुमारियात को रियाज़ती फ़ार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। शुमारियात एक
درست معیار میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو ایک باقاعدہ طریقے سے جمع کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوچ سمجھنے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اس کو ایک دوسرے کے درمیان تعلق ظاہر کرنے کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ شماریات کا موضوع: عملی شماریات۔ سیکنڈ، سائنٹیفک شماریات، بیاناتی شماریات۔ شماریاتی طریقہ: اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا، اعداد و شمار کی درجہ بندی کرنا، اعداد و شمار کا ٹیبل تیار کرنا۔ یہ جو ہے یہ دیکھیے یہ شماریاتی طریقہ، اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا مطلب یہ شماریاتی طریقہ ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ عملی شماریات۔ عملی شماریات میں کیا ہے؟ سائنٹیفک شماریات ہے، بیاناتی شماریات ہے۔ اور یہ شماریاتی طریقے میں کیا ہے؟ اعداد شمار کو اکٹھا کرنا، اعداد و شمار کی درجہ بندی کرنا، پھر اعداد و شمار کا ٹیبل تیار کرنا۔ فورتھ کیا ہے؟ اعداد و شمار کا ظاہر کرنا، اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا، پھر اعداد و شمار کی کیا تشریح یا وضاحت کرنا، یہ چیزیں بتلانا ہے۔ اور شماریاتی طریقہ کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ شماریاتی طریقہ میں مختلف طریقے کے اصول، عام اصول جو ہر طرح کے اعداد و شمار سے تعلق رکھتے ہیں، مندرجہ ذیل بتلائے گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت اعداد و شمار کو اکٹھا کیا جاتا ہے جو کسی بھی تشخیص کا صحیح نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ انہی اعداد و شمار پر حقیقت منحصر ہوتی ہے، اسی لیے اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے سے پہلے بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعداد و شمار کی درجہ بندی کرنا۔ اعداد و شمار کی درجہ بندی سے مراد اعداد و شمار کو یکجا کر کے انہیں مختلف گروپس اور مختلف کالمز میں تقسیم کرنا تاکہ نتائج کو اخذ کرنے میں آسانی ہو۔ اس طرح اور اعداد و شمار کا جدول یا ٹیبل تیار کرنا۔ یہ کس طرح تیار کرتے ہیں دیکھیے۔ اعداد و شمار کی درجہ بندی کے بعد انہیں جدول یا ٹیبل میں اپنے اپنے مقام پر لکھا جاتا ہے تاکہ عناصر میں یکسانیت اور تقابل کیا جا سکے۔ ایل آر کارنر کے مطابق آرڈر میں قاعدگی کے ساتھ ریاضیاتی اعداد و شمار کا اظہار کرنا۔ اعداد و شمار کا اظہار کرنا، اعداد و شمار کو جمع یا اکٹھا کرنے کے بعد اس کو دو طرح سے ظاہر کیا جا سکتا ہے: ڈائیگرام یا اشکال کے ذریعے۔ گرافس کے ذریعے اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا، مختلف شماریاتی طریقے جیسے مرکزی رجحان، وقت کا تسلسل، انتشار، رتبہ انتشار وغیرہ کے ذریعے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کی تشریح وضاحت کرنا، اعداد و شمار کی مدد سے مختلف نتائج کو اخذ کرنا۔ عملی شماریات یہ ایک ایسا شماریاتی طریقہ ہے جس میں ایک مخصوص مسئلے کے بارے میں اعداد و شمار کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ عملی شماریات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بیاناتی شماریات۔ بیاناتی شماریات میں اعداد و شمار جو ماضی، مستقبل اور حال کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر پیداوار، زراعت، آبادیاتی شماریات، قومی آمدنی شماریات وغیرہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تجارتی شماریات ایک بیاناتی شماریات ہے کیونکہ اس میں تجارت کے متعلق حال، مستقبل اور ماضی کی حقیقتوں کے تجزیے کی پیمائش کی جاتی ہے۔ سائنٹیفک شماریات۔ شماریات کا یہ طریقہ چند سائنٹیفک تحقیقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنٹیفک شماریات نفسیاتی اور طبیعیات کے قوانین کے ریاضیاتی اعداد و شمار کو اکٹھا کر کے تیار کیا جاتا ہے۔
شماریات کے حدود، عدم یکسانیت۔ شماریات میں جو اعداد و شمار اکٹھا کیے جاتے ہیں وہ تاہم جنس ہوتے ہیں۔ شماریات میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ شماریات میں کسی ایک فرد کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ شماریات حقیقت کے مجموعوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی ایک عنصر یا شخص کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کلاس کے تمام طلباء کے اوسط نشانات کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ایک طالب علم ایکس کے نشانات کو بیان نہیں کیا جاتا، مطلب پورے ایک جگہ اکٹھا کر کے بتایا جاتا۔ شماریات میں سنگل نہیں بتایا جاتا اس طرح۔ اور کیا شماریات کے نتائج میں ان کا اوسط کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پروفیسر باولے کے مطابق شماریات ایک سائنس ہے جو اوسط کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی فی کس آمدنی 12,000 سالانہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹاٹا، برلا، امبانی کی بھی ایک مہینے کی آمدنی 12,000 ہے، یا ایک غریب جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے اس کی بھی آمدنی 12,000 ہر مہینہ ہے۔ شماریات کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ شماریات کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ایک رشوت خوری شخص بھی غلط حسابات بتلاتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ قوانین ہمیشہ برقرار نہیں رہتے۔ شماریاتی نظریہ یا قانون کی بنا پر جو معلومات فراہم کیے جاتے ہیں ایک مرحلے میں صحیح نظر آتے ہیں تو وہی دوسرے مرحلے میں غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جو قانون ہندوستان کے لیے صحیح ہوتا ہے وہ جاپان میں صحیح نہیں ہوتا۔ شماریات کا تعلق ماہیاتی اعداد و شمار سے نہیں ہوتا۔ شماریات میں ماہیاتی شماریات شامل نہیں کی جا سکتی، مثال کے طور پر اچھا، غلط اور خوبصورت وغیرہ۔ شماریات کی اہمیت۔ شماریاتی طریقہ تقریباً تمام پہلوؤں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ شماریاتی طریقے معاشی ترقی کے عنصر اور ماضی میں اس کے اثر کو سمجھنے میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ معاشی ترقی اور منصوبوں کی کامیابی کے لیے کس طرح کا سماجی انصافی عنصر ضرورت ہوتا ہے اس کو بھی معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معاشیات میں اس کی اہمیت۔ معاشیات کے مطالعے میں شماریاتی طریقے کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ مختلف معاشی نظریے اس پر منحصر ہوتے ہیں۔ شماریاتی تجزیے کی مدد سے ہم یہ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی آمدنی کو کاغذ، کرایہ، کپڑے اور تفریحات اور تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ تجارتی انتظام میں اہمیت۔ تجارت کرنے والوں کو غیر یقینی صورتحال میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جدید شماریاتی آلات کی مدد سے اعداد و شمار کو فیصلہ لینے میں کافی مدد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تاجر کو مستقل قیمت، فروخت کے حالات، خرچ کے حالات کو الٹی یا معیار پر کنٹرول، سرمایہ کاری کی پلاننگ، ٹیکس پلاننگ وغیرہ میں شماریاتی طریقے تاجر کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو کہ تاجر کو حال اور مستقبل کی پلاننگ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پلاننگ میں شماریات کا رول۔ جدید دور میں کوئی بھی پلاننگ بغیر شماریات کے بنا بالکل ناممکن ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی سب سے بڑی مشکلات میں سب سے زائد پیداوار، بے روزگاری، کم شرح سرمایہ کاری وغیرہ اہم ہیں، جس کو شماریاتی اعداد و شمار کی مدد سے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ قومی نمو سروے
اسکیم کو شماریاتی اعداد و شمار کو جمع کیا اور اکٹھا کرنے کے لیے ہندوستان میں 5 سالہ منصوبوں کے لیے شروع کیا گیا۔ معاشی پلاننگ پہلے سے ہی سوچنے سمجھنے کی مقاصد اور نشانے کو حاصل کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ کامرس میں اہمیت۔ کامرس کی ترقی میں شماریات اہم رول ادا کرتی ہے۔ قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے آمدنی، سرمایہ کاری اور افادے کے شماریاتی اعداد و شمار کو اکٹھا کرتے ہیں۔ معاشی شماریاتی طریقہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ کامرس کے مختلف شاخوں میں شماریات کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بینکس، بیوروکریٹس اور انشورنس کمپنی کو افادہ، اسٹیک والا یا بروکرز، انشورنس کمپنیاں، سرمایہ کاری وغیرہ شماریاتی اعداد و شمار اس کے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ریسرچ کے لیے اہمیت۔ سماج میں پائی جانے والی مختلف مسائل پر عمل کی رائے کو معلوم کرنے کے لیے شماریاتی اعداد و شمار کے طریقے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صنعت اور کامرس میں شماریات داں مختلف قسم کے ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ریسرچ کرنے والا بغیر شماریات کے استعمال کے اپنے مقاصد یا نشانوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کا ریسرچ کے لیے شماریاتی طریقہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ بے حد ضروری بھی ہے۔ حکومت کے لیے اہمیت۔ حکومت کے لیے شماریات بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ نظم و نسق چلانے میں مدد کرتا ہے۔ ایسے تمام مقامات جو فائلز جہاں پر حکومت کو صحیح ریکارڈز اور جانکاری ضروری ہوتی ہے، ان کے لیے شماریاتی طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے معاشی پلان اختیار کرنے کے لیے شماریات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت حمل و نقل، مواصلات، مالیات کے معلومات اور اندرونی بیرونی تجارت وغیرہ کے لیے اعداد و شمار کی ضرورت پڑتی ہے۔ شماریات کے افعال یعنی کہ فنکشن آف اسٹیٹسٹکس: حقائق کو باقاعدگی کے ساتھ اکٹھا کرنا، حقائق کا تقابل کرنا، حقائق میں تعلق قائم کرنا، پالیسیوں کو بنانا، قیاس آرائی کا مشاہدہ کرنا، معلومات کو سب تک پہنچانا اور تجربات بانٹنا، اثر کی پیمائش کرنا، آنے والے مستقبل کا پتہ لگانا وغیرہ شماریاتی سروے اور اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا ہے۔ کسی بھی ریسرچ میں اعداد و شمار کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اس کا حلہ کام کرنا، شماریاتی تجزیے سے نتائج کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے صحیح اور سچائی کے ساتھ اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعداد و شمار کی بنیاد پر نتائج کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اعداد و شمار جتنا صحیح اور سچا ہوگا، اس سے حاصل ہونے والے نتائج بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ سروے کے منصوبہ بندی، جیسا کہ مطالعے کے تحت مسائل کو نوعیت دینا، مطالعہ کا مقصد، مطالعے کی وسعت، اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا، منتخب کرنا اور شماریاتی اکائیاں اور اس کا مفہوم، مطلوبہ سچائی کی سطح، مردم شماری، نمونہ، اصل یا ریاست یا بالواسطہ، ظاہری یا پوشیدہ، یہ پورے چیزیں ہیں اس میں۔ آبادی اور نمو، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم لوگ آج کیا اعداد و شمار کے بارے میں پڑھے اور شماریات کے بارے میں پڑھے۔ شماریات کس کو کہتے ہیں، تجارتی نظام میں اہمیت، معاشیات میں اس کی اہمیت، پلاننگ میں شماریات کا رول، کامرس میں اہمیت اور شماریات کے افعال، شماریاتی سروے اور اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا ریسرچ کے لیے،
شماریات کی اہمیت اور کیا بولتے شماریات کے حدود اور سائنٹیفک شماریات، بیانیہ شماریات، عملی شماریات، مطلب یہ پورے شماریات کو الگ الگ طریقوں میں بتلائے میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گی. اللہ حافظ.